अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टीन्स एंड ट्विन्स के साथ मैं हूं खुर्रम खुर्शीद। नाजरीन, अगर हम अल्लाह ताला का पूरा निज़ाम देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला के तमाम निज़ाम कुदरत में हर चीज़ एक तरतीब से हो रही है। सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, चाँद का निकलना, कलियों का चटकना, फलों का वक्त मुकर्ररा पर पक कर तैयार होना, फसलों का वक्त मुकर्ररा पर तैयार होना, नमाज़ों के औकात, नमाज़ों की तरतीब, सहरी और अफ्तार में मुनासिब वक्त का ख़याल रखना और बल्कि उसकी पाबंदी करना, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि हयात क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना, तो हमें अल्लाह ताला के पूरे निज़ाम में एक तरतीब नज़र आती है। और वैसे भी कामयाब और नाकाम शख्स के बारे में कहा जाता है कि दोनों के पास 24 घंटे हैं। जो शख्स अपने 24 घंटों की टाइम मैनेजमेंट इस तरह करता है कि वो अपना एक एक लम्हा अपने लिए कीमती बनाता है, तो फिर कामयाबी ऐसे शख्स के कदम चूमती है। और दूसरा शख्स जो अपने 24 घंटों का सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, फिर नाकामी उसका मुकद्दर ठहरती है। आज इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए और अपने टीन्स को, अपने टीनेजर्स को आज ही से टाइम मैनेजमेंट की अहमियत, अफादियत और उनकी तरक्की में इसका किरदार बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान में मौजूद हैं। ज़बरदस्त मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका हर वक्त इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप स्टूडेंट के साथ होते हैं, आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं, आप स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं। इसलिए इस मौजू पर बात करने के लिए जब हमने देखा तो हमें इनसे मौजू शख्स नज़र नहीं आया, चूँकि ये हर वक्त स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में होते हैं और ये स्टूडेंट्स के मसाइल को डीप डाउन समझते हैं। मेरी मुराद आज के हमारे मेहमान जनाब राना अदील मुमताज़ साहब। आप CEO हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोग्रेसिव स्कूल। जनाब राना अदील मुमताज़ साहब, सर वेलकम टू शो। और आप अपने वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर, हमारे बच्चों को, हमारे टीनेजर्स को गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, अभी राना अदील साहब से हम ये सारी बातें डिटेल से समझेंगे, मगर यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद राना साहब से हम इन तमाम अमूर को समझेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आइए हम राना अदील साहब से सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर हमें आप ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की एक नौजवान की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आपने इतने अहम मौजू पर मुझे बुलाया। अभी आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हम खुदा के निज़ाम को देखते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं, वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत और एक टाइम मैनेजमेंट के सिस्टम के तहत चल रहा है। अगर हम वक्त मुकर्रर पे नमाज अदा करते हैं तो वो उसका लेवल कुछ और है, और हम लेट अदा करते हैं तो कज़ा तो हो जाती है, लेकिन वो जो वक्त पे अदा करते हैं उससे आपको कम उसके बल्कि राना साहब मुझे इससे आपकी बात से एक ख्याल, वो हमारा पंजाबी का एक एक्सप्रेशन भी तो है ना, हमें समझाने के लिए कि वेले दी नमाज तो कवेले दियाँ टकरां। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बात से हमें इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है और ग़रूब हो रहा है, और इवन हम नमाज़ों के साथ साथ अगर हम हज की बात करते हैं तो उसके दिन मखसूस हैं, उसके वक्त मखसूस है, कितना वक्त आपने जो है ना वो क़याम करना और कितने वक्त में कितने बजे आपने कहाँ पहुँचना। तो ये पूरा मैकेनिज़्म जो है, वो पूरा सिस्टम जो है, वो अगर डिसिप्लिन के तहत चलेगा तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और यही हमें लेसन भी मिला, यही हमें सबक भी मिला। हम जितना भी इल्हामी किताबों को पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और डिसिप्लिन के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है और आप कोई एक ऐसा अहम काम जो आपको अभी अगले 1 घंटे में करना है, आप उससे बहुत अच्छे तरीके से 4 घंटे के बाद करते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं तो आपने 3 घंटे के अंदर अंदर अपने उस एग्ज़ाम को, या 2 घंटे के अंदर आपने उस एग्ज़ाम को लिखना है, तो आपकी अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है,
آپ کے پاس مٹیریل بہت ہے، آپ کو پتہ بہت ہے اور آپ لکھنا بھی بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ 3 گھنٹے والا کام اگر آپ نے 3.5 گھنٹے میں کیا تو obvious ہے کہ پھر آپ کو مارکس 100 میں سے نہیں ملیں گے، پھر جتنا آپ نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہوگا مارکس اس سے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کتنا پتہ ہے، کتنا نالج ہے، کتنا آپ سب جانتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنے وقت مقرر میں ڈیلیور نہیں ہوگا تو اس کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ جی آپ چونکہ اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو مینٹور کرتے ہیں، ہمارے آج کے ٹین ایجرز میں بالخصوص آپ ٹائم مینجمنٹ اسکل کا فقدان دیکھتے ہیں؟ بالکل ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم موسٹ آف دی ٹائم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب بچے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہمیں اپنے ملک کے اندر اس لیول کے ریزلٹس نہیں ملتے تو ہم سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ یوتھ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اکیلا جو یوتھ ہے وہ کچھ نہیں ہے، مطلب ایک بچہ اگر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس گھر میں پرورش پاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی اس کو لے کے چلتی ہے۔ جی اور اکثر و بیشتر جب میرے اساتذہ کرام مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ بدل گیا، تو میں کہتا ہوں جی بچہ نہیں بدلا، بچہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح فطرت میں پیدا ہو رہا ہے جس طرح آج سے چند سال پہلے پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم پیدا ہوئے یا ہم سے پہلی اب جنریشن۔ فرق کیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ جو آج کے دور میں پیدا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ آئی فون 14 پرو ہے اور ہم ابھی بھی وہ 3310 میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹ۔ تو اگر ہم وہ 3310 میں پھنسے رہیں گے اور وہ آئی فون 14 پرو ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے الائن نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہمیں پہلے خود کو تھوڑا اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی جگہ چھوڑیں گے تو بچہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہوگا، تو obvious ہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ کا صرف یوتھ میں مسئلہ تو نہیں آ رہا نا، اب وہ ٹائم مینجمنٹ کے جو چیلنجز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ ہماری وجہ سے یوتھ تک گئے ہیں، وہ ہماری وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرز تک گئے ہیں۔ اس میں ہم اساتذہ کرام، ہم جو والدین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ قصوروار ہے ایز کمپیئر ٹو اس ٹین ایجر کے۔ تو جب تک ہم خود سے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے اور بچہ ہم سے اس کو لرن نہیں کرے گا اور ون آن ون ہمیں دیکھے گا نہیں، وہ بہتر طریقے سے اس کو امپروو نہیں کر پائے گا۔ بالکل۔ رانا صاحب یہاں پہ ہمیں چلتے چلتے یہ بھی بتاتے جائیے کہ کس طرح اس میں جو آپ کی بات سے ابھی تک سمجھا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر آج کی جنریشن اور ٹیچرز کے درمیان یا پیرنٹس کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، جس کا آپ نے کہا کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم ہونا چاہیے، اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیے میں اب آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ میں اپنے اساتذہ کرام کو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں اگر آج اپنی یونیورسٹی کی پکچرز دیکھتا ہوں تو اس کے اندر جو میں نے ٹراؤزر یا پینٹ جو پہنی ہوئی ہے وہ فار ایگزامپل 20 اس کا جو ہے نا وہ باٹم ہے، اس کا پانچا جو ہے 20 کا۔ اب جس بچے کو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ اس نے جو ہے وہ 12 کا پانچا پہنا ہوا ہے، تو میں 20 کے ساتھ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا۔ اچھا میں 8 پہ بھی نہ جاؤں، میں 10 پہ بھی نہ جاؤں، میں کم از کم 12 پہ تو چلا جاؤں، میں کم از کم 14 پہ تو چلا جاؤں۔ میں ان بچوں میں جا کے ایلین تو نہ لگوں نا، مجھے تھوڑا سا اس بچے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، اس کے گیجٹس کو مجھے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں اس کے گیجٹس کو نہیں سمجھوں گا یا میں اگر PUBG کو نہیں سمجھوں گا، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یا جو بچے ایکس باکس کھیلتے ہیں یا جو بچے آج جو ہے وہ ڈفرینٹ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اگر میں اس کو نو گو ایریا سمجھ لوں گا تو پھر وہ بچہ بھی مجھے نو گو ایریا سمجھے گا۔ میں اگر ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ گاڑی میں جو ہے وہ 70s کے سانگ سنتا رہوں گا تو پھر ریپ جو ہے نا وہ نہ مجھے سمجھ آئے گا نہ وہ میرا سانگ سننے کو تیار ہوگا، تو مجھے کبھی کبھار اس کے ساتھ ریپ بھی سننا پڑے گا جو مجھے بھلے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ تو اگر وہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تو میں یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کو 70s کے سانگ اچھے لگ رہے ہیں؟ بالکل ایسے۔ تو تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو الائن کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کے قریب ہونا پڑے گا ہمیں۔ جو آج کا جو ہمارا جو یوتھ ہے، جو ٹین ایجر ہے، وہ آپ اس کو اس سیلاب سے نہیں روک سکتے۔ بالکل ایک بات ہمیں بالکل ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہے، یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ ایک سیلاب کی طرح آ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس کے آگے بند لگا کے اس کو روک لیں گے تو ہم نہیں روک سکتے نا۔ آج ایک بچہ، ہم آج یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی بھی اگر اس وقت ہمیں لائیو دیکھنا چاہے یا ریکارڈنگ دیکھنا چاہے تو دنیا کے جس مرضی کونے میں، وہ ود ان نو ٹائم سیم ٹائم پہ، جس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اس کے اوپر بند نہیں لگ سکتا، اس کو چینلائز کرنا پڑے گا۔ آپ کو جیسے ایک دریا، ایک سمندر سے جب آپ دریا میں آتے ہیں یا دریا سے سمندر میں جاتے ہیں یا دریا سے آپ نہریں نکالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ہیڈ بناتے ہیں اور پھر ہیڈ سے اس کو چینلائز کرتے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کھالوں کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ جا کے فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ میں پورے کا پورا دریا لا کے
سیراب کروں گا تو وہ فائدہ نہیں دے گا, وہ نقصان دے گا. تو ہمیں تھوڑا چینلائز کرنے کی. رانا عدیل صاحب, آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سمجھنا چاہوں گا, سپوز آپ کے پاس ایک ٹین ایجر آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ سر میں فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے میرا ٹائم ٹیبل ایک بنا دیجئے یا میری مدد کیجئے کہ میرا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے اور پھر اس کے اکارڈنگلی میں اپنے سارے یہ ایکٹیویٹیز کروں تاکہ میں اچھے ریزلٹس حاصل کر سکوں, تو کیا ٹائم ٹیبل آپ اسے سجیسٹ کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا ایز ٹیچر بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور والدین کی بھی ایز پیرنٹس ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. گھر میں اگر 4 لڑکے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں, وہ 6 ایک سے نہیں ہیں. جی بالکل, مطلب یہ بالکل ایسا ڈاکٹر ہوگا جو ہر ایک کو ایک ہی ٹیبلٹ دے دے گا. ہاں جی, یہ بالکل ایسا ڈاکٹر ہوگا کہ وہ بغیر مرض کو سمجھے, بغیر اس کی روٹین کو سمجھے, وہ کہے گا بس سب آپ یہی گولیاں کھاؤ, سب کو وہ انجیکشن سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا یا سب سے ڈرپ سے ٹھیک کرنے کی کوشش. ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کی لائکنگس کیا ہیں, اس کی ڈس لائکنگس کیا ہیں, اس کے اس وقت چیلنجز کیا ہیں, اس کا لیٹ اٹھنے کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ہم ماشاء اللہ لگائیں گے ایک ہی دم سے تو وہ تو قوم نہیں ایکسیپٹ کرتی, تو وہ بچہ تو بڑا یوتھ ہے, وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا. بالکل. تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی بچہ میرے پاس آئے گا یا تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے والدین کیا کرتے ہیں, اس کی جو مدر ہیں وہ کوئی ورکنگ لیڈی ہیں یا وہ مطلب گھر گرہستن میں ہیں, اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس کا پرانا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اس کے میٹرک میں مارکس کیا ہیں. پھر اس کے اکارڈنگلی مجھے اس کو ایک پراپر ٹائم مینجمنٹ کا, اور پھر اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ بہت زیادہ بیس کرے گا. کچھ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑا کھیل کود چاہتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹڈی کے اندر اور پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا ایوریج ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اپنی روٹین کیا ہے اور کون سی ایسی روٹین ہے جو اس کی ٹائم مینجمنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. پھر مجھے اس کی پریورٹی سیٹ کرنا پڑیں گی, اس کی پریورٹی کیا ہے, اور اس پریورٹی پہ اس کے ساتھ بہت سارے سیشن کرنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کر پاؤں گا کہ اس کی کیا پریورٹیز ہیں اور پھر میں نے اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. رانا صاحب, یہاں پہ میں ایک ایڈ, چونکہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اس وقت بہت سے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ جتنی گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس کی پریورٹیز, اس کی لائکنیس, اس کے گھر کا انوائرمنٹ, اب اسی ترتیب سے جب آپ بتاتے جائیں گے تو ہمیں اس وقت دیکھنے والے تمام پیرنٹس کو ایک بہت اچھا ایک آؤٹ لائن مل جائے گی. تو اس میں آپ ذرا پلیز کنٹینیو. جی, اس میں دیکھیے سب سے پہلے اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بچہ آ جاتا ہے نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو وہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا تیزی سے وہ ایک مضبوط انسان بننے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جب بچہ 4-5 سال 6 سال 7 سال کی ایج تک ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک پلاسٹر آف پیرس کی طرح ہوتا ہے. جی بالکل. جس کے حوالے سے ہمیں دین نے بھی یہ سمجھایا کہ پہلے گھر کا انوائرمنٹ, گھر کا ماحول, پہلے اس کو کنونس کریں, اس کو وہ کر کے دکھائیں. جی, کیونکہ جب تک اس کے سامنے وہ نہیں ہو رہا ہوگا. اب ایشو کیا ہے, ہم خود ڈاکٹر نہیں بن پائے اور ہم اب زبردستی اپنے بچے کو پش کریں تم ڈاکٹر بن جاؤ. بالکل. تو خواب میرا ہے, اس کا کیا قصور ہے. اس کے اب اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے یا وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تمہارے دادا کا خواب تھا کہ میں بن جاؤں, میں حالات کی وجہ سے, بھائی حالات والات کچھ نہیں ہوتے, میں نہیں بن سکا تو اپنی کسی نہ کسی وجہ سے نہیں بن سکا یا مجھے شوق نہیں تھا. نالائکی تو بہت سخت لفظ ہے. چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ کو وہ شوق نہیں ہوتا نا. نہیں, ویسے بائی دا وے اچھے ٹیچرز کی نشانی ہے کہ اچھے ٹیچرز آپ کی طرح سخت بات کو بھی ذرا تھوڑا سا ملفوف کر لیتے ہیں. نالائک تو کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کی اتنی شاندار مخلوق. جی جی جی, اس کو اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ میری سب سے خوبصورت تخلیق ہے. تو اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق نالائک نہیں ہو سکتی. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ میں اس سے وہ کروانا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے. نہیں, یا سم ٹائم وہ خود وہ کرنا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہوا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ گھر سے فرام ڈے 1 اس بچے کی بنیاد مضبوط نہیں کریں گے تو اکیلا ادارہ کچھ نہیں کر سکتا. چلتے چلتے ضمناً ایک بات پوچھنا چاہوں گا, بنیاد کیسے مضبوط کی جاتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں آج بھی ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا تو اس میں یہی بات کر رہا تھا کہ ایک بڑا شاندار شعر کا ایک پہلا مصرع ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے مرکز سے گر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں. واہ واہ, بالکل. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو مرکز ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا ایز پیرنٹس. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات سب کچھ چینج ہو جائے, راتوں رات کچھ چینج نہیں ہوگا. آپ کے اس جملے میں مرکز سے کیا مراد ہے؟ مرکز سے مراد یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. ہمیں اپنے لائف سٹائل کو, اپنے معاملات کو, اپنے جو زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے, ہم نے وہ کس
اس کا فوکل پوائنٹ کیا رکھنا ہے. جی. جیسے ہم کمپس رکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا سرکل لگانا ہے. جی بالکل. ایشو یہ ہے کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ساری سوسائٹیز کے سلیوز بن گئے ہوئے ہیں. ہم ایک دم سے یورپین بننا چاہتے ہیں, ہم ایک دم سے جو ہے وہ پاکستانیت بھی ہمارے اندر جاگتی ہے, ایک دم سے ہمارے اندر مسلم امہ بھی جاگتی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ ہم بہت ساری کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. پارٹیشن سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے ہندوانہ رسومات دیکھیں, پھر گورا آ گیا, پھر ہم نے گورے کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کی. شادیاں ہماری کو ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, لائف سٹائل ہمارا, ہم چاہتے ہیں امریکن سٹائل کا کچن ہونا چاہیے, اور جو نکاح ہے نا وہ مکمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے, مہندی بھی اور سارا کچھ ہو. تو وہ اتنا سارا کچھ جو ہے وہ اتنا ہمیں کنفیوز نے کیا ہوا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا. سر میں یہ کہوں, سوری, آپ کی گفتگو سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خود تو کہیں گم ہو گئے ہیں سارے پروسیس. یہ بات ٹھیک ہے. جی, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, چیزوں کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اور میں خیر بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے, اگر ہم واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے گھر کے اندر اپنے بچوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اپنا پیشن کیا ہے. جی بالکل. اور ہم جب تک اس پیشن کے اندر اس کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کا حصہ نہیں بنیں گے, تو اس کا جو پیشن ہے اس میں مزید امپرومنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. وہ ہوگا کیا کہ وہ جب ہم اس کو دباتے جائیں گے تو وہ ختم تو نہیں ہوگا. جی. کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ نے کو مصور بننے کی جی صلاحیت رکھی ہے, کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کی رکھی ہے, کسی کے اندر اچھا آئی ٹی, یا کسی کے اندر میتھمیٹیشین اچھا بننے کی صلاحیت رکھی ہے. تو گریجولی کیا ہوگا کہ وہ ختم نہیں ہوگا, بٹ وہ پریس ہوتا جائے گا وہ ایک سپرنگ کی شکل اختیار کرے گا, اور وہ شخصیت مرجھا جائے گی. اور پھر وہ جو سپرنگ جب ہے وہ بڑا تیزی سے جب وہ باہر آئے گا تو وہ نقصان کرے گا گھر کا بھی, اور سوسائٹی کا بھی, اور سسٹم کا بھی. تو والدین کو سب سے پہلے تو جو ہے وہ اپنا, جب تک وہ دوست نہیں سمجھیں گے اور اس بچے کی جو گفتگو ہے یا جو اس کی خواہش ہے اس کو مقدم نہیں رکھیں گے, اور نہ صرف مقدم رکھیں گے بلکہ وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے یا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اس ایریا کے لیے بہتر ہے, اور ہم خود اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے, تب تک ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. بالکل. آپ انسان کو نا باندھ نہیں سکتے, کیونکہ اگر صرف باندھنا ہوتا تو پھر اتنی ساری سزائیں, اتنا سارا سسٹم نہ اترتا. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو میری مخلوق ہے نا اس کے اندر تھوڑا ڈائیورژن ہے. ہاں بیسک کے اندر آپ اس کو ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی یہ اس کے بیسکس ہیں, اس سے نہیں ہٹے گا. اس سے تھوڑا بہت دائیں بائیں ہونا چاہتا تو اٹس نیچرل. بالکل. اس کے اندر آپ کو بہت جلد بازی کر کے اس کو سنب کرنے کی, اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو خود گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈسپلن کرنا پڑے گا. بالکل. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے 10 بجے کے بعد گیجٹس یوز نہ کریں تو سب سے پہلے مجھے گیجٹس بڑی بالکل ٹھیک ہے. اگر میں چاہتا ہوں میرے بچے 10 بجے سو جائیں تو مجھے خود پونے 10 بجے بیڈ پہ جانا پڑے. یہ نہیں پاسبل کہ میں بچوں کو کہوں نہیں میرے آفس کا کام ہے تو مجھے تو 10 بجے کے بعد بھی موبائل یوز کرنا. ہاں میں ان کو کم از کم پونے 10 بجے سلا کے جب مجھے تسلی ہو جائے پھر میری اگر مجبوری ہے تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. بالکل. لیکن ان کے سامنے یہ آپ کو ویسے ایکٹ کرنا پڑے گا, پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ بچہ امیٹیٹ کرتا ہے. یس. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت کے پابند ہوں تو مجھے جب میں ان سے پرومس کروں کہ میں اگر اتنے بجے پہنچ رہا ہوں تو اتنے بجے مجھے پہنچنا چاہیے. بالکل. تو سب سے پہلے ہمارا پرابلم بیسک پتہ کیا ہے, ہم خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے باقی سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا ہوگا نہیں. بالکل. انسان جب تک اپنے پہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ آپ جتنی دنیا کی بڑی لیڈرشپس نکال لیں, سب سے بڑی لیڈرشپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ میں کر کے دکھایا نا. اگر میں خود 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں, یا میں اگر خود سچ نہیں بولتا, یا میرا خود اگر ٹائم ٹیبل پراپر نہیں ہے, یا میں خود ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتا, یا میں نے خود زندگی میں نو کہنا نہیں سیکھا. لیکن ٹائم مینجمنٹ کے اندر سب سے پہلی بات جو سیکھنے کی ہے نا وہ نو کہنے کی صلاحیت, جرت اور حوصلہ. رانا عادل صاحب, یہ آپ نے اس قدر خوبصورت بات کی ہے. ابھی چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں آپ سے یہ سمجھوں گا باقاعدہ کہ ٹائم مینجمنٹ جو کہ آج ہمارا موضوع ہے, یہ نو کہنے کی طاقت یا نو کہنے کی جرت اور ٹائم مینجمنٹ میں اس کا آپس کا تعلق کیا ہے, اور اس کے اوپر بینیفٹس کیا ہیں. یہ ساری باتیں ہم رانا عادل صاحب سے سمجھیں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نو کہنا سیکھیے. رانا عادل صاحب, نو کہنے کا اور ٹائم مینجمنٹ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, اور ویسے اس کے ساتھ ضمناً ایک کویسچن, یہ نو کہنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟
دیکھیے سب سے پہلے تو پریورٹی سیٹ کرنا پڑے گی نا. اگر ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی اسٹڈیز، ہمارے بچوں کا اگر کوئی کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے یا کوئی قاری صاحب کا ٹائم ہے یا وہ کچھ نیا لرن کرنے کے لیے ٹائم ہے، تو وہ ایک پراپر ایک آپ کی ٹائم لائنز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر ان ٹائم لائنز کے اندر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں پلیئر کے لیے، بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو گنتی کے پارکس ہیں یا گنتی کے انڈور پارکس ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیملیز کے اندر ہم ٹائم سپینڈ کر کے ہم وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو پورا کریں. جی بالکل. ہماری شادیاں شروع ہوتی ہیں تو ہفتہ ہفتہ شادیاں ہی چلتی رہتی ہیں. بالکل ایسے. اور اگر بہت قریبی کو شادی ہو تو 8-10 دن بچے کے ہم ویسے ہی اڑا کے رکھ دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو جب تک ہم اپنی پریورٹی کے ساتھ ہم اپنے ورکنگ سٹائل کو اور اپنے کاموں کو اس کے ساتھ ریلیونس میں نہیں لائیں گے تو تب تک آپ نے ریکوائرڈ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کو نو کہنا سیکھنا پڑے گا. اوکے. بہت قریبی بھی شادی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ اگر 3 دن تو چلے مجبوری ہے، لیکن اگر وہ شادی آپ کو 10 دن کے لیے جانا پڑ رہا ہے یا 15 دن کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو اس پہ آپ کو لرن کرنا پڑے گا کہ نہیں جی ہم تو 3 دن کے لیے اویلیبل ہیں. بالکل. ہم 3 دن سے زیادہ اس ایونٹ کو یا اس کام کو ہم افورڈ نہیں کرتے. ہمارے ہاں ذرا وہ کرٹسی میں بھی تو پھر تو اسی لیے ہم اسی لیے گرو نہیں کر پا رہے نا. کرٹسی جو ہے اس کرٹسی کے چکر میں ہم وہ سب بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کے فیوچر پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ جو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہمیں. جب آپ خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھی نہیں، ہاں جی، اگر ہم نے اس ایونٹ پہ جانا ہے اور اس ایونٹ پہ جانا ہمارے بچے کے ٹائم ٹیبل کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو ہم اپنے بچے کی موجودگی میں جب نو کہیں گے تو بچے کو ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ میرے جو گھر کا انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ کے اندر پریورٹی جو ہے وہ میرے ٹائم ٹیبل کی، میرے معاملات کی اور میری سٹڈیز کی ہے. بالکل. تو وہ جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے تو ہمارے بچے بھی نہیں سیکھیں گے. تو آپ نے اگر ایک ٹائم مینجمنٹ کر لیا، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا، لیکن اگر آپ کو بار بار آپ کے ایکسٹرنل فورسز جو ہیں، کبھی کو کزن آ گیا، کبھی خالہ آ گئی، خالہ نے کہا کہ نہیں جو ایک دن رہنے دو میرے حال تو کیا ہے، یا اگر کبھی پھپھی آ گئی یا کبھی چچا آ گئے تو وہ چچا پھپھی خالہ نے اس وقت نہیں آنا جب اس بچے کے ساتھ خدا نہ خواستہ فیلئر کا ٹیگ لگے. جی بلکہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہنا ہے کہ وہ دیکھا. ہاں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نو کہنا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کرٹسی اچھی بات ہے لیکن کرٹسی ہم نے اپنی کاسٹ پر کرٹسی کو نہیں لے کے جانا. ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ بڑی سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کی تمیز کریں اور اس کرٹسی کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنا گوشت اتار کے یا ہم اپنے آنے والا جو کل ہے ہمارا جو فیوچر ہے ہم اس کو سٹیک پہ لے جائیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ، آپ کا ٹائم ٹیبل سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ کے اندر نو کہنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی. پیئر گروپ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے ایک بچے کے ٹائم ٹیبل کے اوپر؟ بہت زیادہ ہوتا ہے جی. جیسے میں ابھی آپ سے اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا تھا، کزن آ گئے. اب کزن تو تب آئے جب ان کے پاس ٹائم ہے. بالکل. وہ تو اپنا شاید حصے کا کام کر کے آئے ہوں گے یا جا کے کر لیں گے، لیکن آپ کا اپنا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ونس ان اے بلو مون تو چل سکتا ہے نا، مطلب ونس ان اے ویک یا ونس ان اے منتھ آپ تھوڑا بہت اپنے ٹائم ٹیبل کو اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کو تھوڑا پلس مائنس کر لیتے ہیں. لیکن آپ اگر ریگولرلی اس کو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی وہ ٹائم مینجمنٹ، آپ کا ٹائم ٹیبل سب کا سب فلاپ ہو جائے گا. تو والدین کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ایشو آتا ہے وہ آتا ہی پیئرز گروپ کا. پیئرز گروپ، یس. وہ ہم ایک اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں کزنالوجی. کزنالوجی کیا ہے کہ وہ کزنز کے چکر میں جو ہے نا وہ بچے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں کہ وہ خالہ کا بیٹا آیا ہے، پھپھو کا بیٹا آیا ہے، فلاں شادی ہے، فلاں ایونٹ ہے، فلاں معاملہ. اور وہ کزنالوجی کے چکر میں وہ شاید کزن اپنا کام ختم کر کے آیا ہے، وہ نہ بھی کر رہے ہوں. دیکھیے میرا تو ویلیویبل ایسٹ جو ہے وہ میری اولاد ہے نا، جو میرے نام کو آگے لے کے بڑھے گی، جو میری لیگیسی کو آگے لے کے بڑھے گی. اس کے لیے مجھے بڑا فرم ہونا چاہیے. اس کے لیے اور یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ لائف میں نو کہنا سیکھ لیں پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اچھا نو کہتے ہوئے ایک بات ہمیں بہت دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں تو میں عادتاً نو کر رہا ہوں. وہ پھر اللہ کو پسند پھر اس میں کام خراب ہو جائے. یعنی نو اس وقت کہنا ہے جب وہ آپ کے ٹائم ٹیبل سے ٹکرا رہا. یس.
اور اگر آپ کے اس ٹائم ٹیبل میں کوئی گنجائش ہے جی اور اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اللہ کی ذات خوش ہو۔ بالکل لیکن اگر آپ بدنیتی پر مبنی ہو کے نو کریں گے تو وہ غلط ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ناک پہ ہی نو ہوتا ہے، وہ نہیں ٹھیک۔ ہاں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں سے بہتر کیا ہے، تو آپ کو اس چیز کو فالو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے اپنے ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چل سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پیرنٹس کو اپنے بچے کے پیئر گروپ کو کس طرح اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اپنے بچے کی کس طرح مدد کرنی چاہیے کہ وہ ایسے بچوں سے دوستی کرے یا اس کی دوستی ایسے بچوں سے ہو جو بچے خود بھی ایک اسکیجول کے مطابق اور ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ ماؤں کا ہے سب سے پہلے۔ اچھا، یہ میں تھوڑی دیر پہلے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نو کہنا سیکھیں، اب میں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، یہ نو کہنا زیادہ ماں کو سیکھنا چاہیے یا باپ کو سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے بڑی نا اب کارپوریٹ میں بھی یہ بڑی ٹرم یوز ہوتی ہے، گڈ گائے بیڈ گائے۔ جی بالکل، وہ گھر میں بھی یہ گڈ گائے بیڈ گائے ہونا چاہیے، جی وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھی کس نے بیڈ گائے بننا ہے کس نے گڈ گائے بننا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرنا وہ پڑے ایک گا۔ کو بننا پڑے گا۔ یس، ایک کو بننا پڑے گا، اور وہ بن کے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، نہیں اب ماما نہیں مان رہی تو اب ہو نہیں سکتا یار، میری تو میری نہیں سنتی وہ تو تمہاری وہ کیسے سنے گی۔ تو وہ گڈ گائے بیڈ گائے کانسیپٹ جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہمیں ضرور، کیونکہ دونوں گڈ بن جائیں گے تو بھی کام خراب ہے، جی دونوں بیڈ ہو جائیں گے تو بھی کام خراب ہے۔ تو بچے کو تربیت کے لیے ہمیں ایک کو سٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کے فیس کو ایز ہیرو، اور ایک کو سٹینڈ کرنا پڑے گا، اور لیٹر آن بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے دونوں ہیرو ہیں۔ سر آپ دیکھیے، جب آپ بچہ اپنی ایک زندگی میں خاص عمر پہ پہنچتا ہے تو وہ ریلائز کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یار میرے فادر مجھ پہ سختی، آج میں جو کچھ ہوں اپنے فادر کی وجہ سے۔ وہ بچہ کنفیس کرتا ہے کہ اگر میرے فادر میرے ساتھ اس طرح ڈسپلنڈ نہ ہوتے تو شاید آج میں کہیں پہ بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک بات، تو اس میں ماؤں کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ مائیں گھر پہ زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ جی بالکل، ان کو دوستی کرنی ہے، اور ایسا دوست بننا ہے جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہو کہ اگر اس کا کوئی دوست کسی ایسے وقت میں کوئی ایسا عمل کرنے جا رہا ہے جس کا اس کی شخصیت پہ یا اس کے آنے والے وقت پہ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر یہ جرت ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ ایسا دوست نہیں بننا کہ اس نے کہا کہ چلو جی یہ کام کرنے جائیں، وہ پتہ بھی ہے کہ غلط کام ہے تو وہ کہنے نہیں، دوستی کے اندر تو کرنا پڑے گا، چلو بٹھاؤ۔ اور ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، ہمارے ہاں ایک دوست دوسرے دوست کو آ کے اگر کوئی ایسا غلط کام کہتا ہے تو وہ اس کو ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ یار تو میرا دوست نہیں، تو ہم سننے والا کہتا ہے نہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو ایسا دوست نہیں بننا، ایسا دوست بننا ہے جو اچھے کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور اگر اس کو لگے کہ ہاں یہ 19-20 کر رہا ہے تو ماں ایک ایسی دوست بنے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے، ایون باپ بھی بنے۔ تو ماؤں کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اور کہیں دونوں آبویسلی اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ وقت ماؤں کا گزر رہا ہوتا ہے، تو اگر باپ کو بھی کہیں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے تو اس کو بالکل نو کہنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں سر ہم اس پیئر گروپ والی بات کے اوپر، جس سے پھر ہم نے یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، پیئر گروپ میں پیرنٹس کا کردار کیا ہے، اس پہ ذرا آپ ہمیں دیکھیے ایک بات تو ہمیں نا زندگی میں طے کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ بادشاہوں کی محفل میں بیٹھیں گے اتنا اگر آپ ان سے کم ہیں اور آپ خود بادشاہ نہیں ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ شاید احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ پیئر گروپ کے اندر آج ایک بڑا ایشو آ رہا ہے، کچھ گھر جو ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں تو وہ بچوں کو ایسے گیجٹس یا ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں جو آپ شاید افورڈ کرتے ہوئے بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کے پاس ہو۔ آج اس کی ایج نہیں ہے، آج اس کا وقت نہیں ہے، اس کو ضرور دیں گے آپ، لیکن ایک مناسب وقت پہ۔ تو پیئر پریشر، پیئر گروپ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہمارا ضرورت سے زیادہ آپس میں ملنا، ضرورت سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ بڑی سر امپورٹنٹ بات یہ میں یہاں میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے سر بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملنا، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں۔ دیکھیے ایک ڈسپلن میں آئے نا، جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کر ہی رہے ہیں تو وہ آپ کے کیسے پاسبل ہے اگر آپ ڈسپلن میں نہیں ہیں؟ مطلب اگر 4 گھر چھوڑ کے میرے بھائی کا گھر ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے روزانہ بچے لے کے ادھر چلے جانے ہیں یا میرے بھائی نے روزانہ بچے لے کے ادھر آ جانے ہیں؟ تو ہمیں ایک ترتیب بنانی ہے نا، بالکل، کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملنا ہے یا ہم نے 10 دن میں ایک دفعہ ملنا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، اللہ نے آپ کو بھی دی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ نعمتیں میرے بچوں کے پاس نہ ہوں، ایک مناسب وقت پہ میں اس کو سہولیات دوں گا، اس کو سہولیات کا لفظ دے لیں زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل۔ تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ نہیں ابھی اس کی ایج نہیں ہے نا، مطلب میں اگر اپنے بیٹے کے ساتھ، ابھی میرے بیٹے کی ایج جو ہے 18 ایئرز نہیں ہوئی، تو میں اگر اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہوں تو اس کے جتنے کلاس فیلوز ہیں، اس کے جتنے کزنز ہیں، وہ سارے بائک چلاتے ہیں، وہ سارے گاڑیاں چلاتے ہیں۔
تو یہ میرے لیے تو بڑا پریشر ہے نا جی بالکل، کہ ایون جی اس وہ بچے بھی کے چلا رہا ہے وہ بھی چلا رہا ہے، اس کے کزنس کے پاس اگر آئی فون ہے یا اس کے کزنس کے پاس اگر کوئی ایسے گیجٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں بھی میرے بچوں کے پاس نہ ہوں، جی تو بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو ایسی بھی سچویشن سمجھائیں۔ میں کیسے مینج کریں؟ دیکھیے اس صورت کے اندر نا آپ جب تک ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگائیں گے، زیادہ وقت نہیں گزاریں گے اور آپ ان کا دھیان نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ ہم سختی کے ساتھ کر پائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی بالکل، اور ہم کوشش کریں کہ جن فیملیز کے اندر ایسے گیجٹس ہیں، جن فیملیز کے اندر ترتیب نہیں ہے کہ ابھی 18 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کو بائک نہیں چلانی چاہیے یا گاڑی نہیں چلائیے، تو طریقے سے ہم ان فیملیز سے آہستہ آہستہ بہت کم اس میل ملاپ کو رکھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر اس کا پریشر جو ہے، کیونکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر میں آتا تھا تو کوئی نئی بات گھر میں پہنچتی، جی بالکل، اب جب سے یہ موبائل انٹرنیٹ اور یہ سب کچھ آ گیا ہے، کوئی گھر میں آئے نہ آئے ہر وقت ساری چیزیں ہی گھر میں موجود ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے۔ ناظرین، رانا عدیل صاحب کی گفتگو اس قدر اس کے اندر لائف لرننگ ٹپس اور لائف لرننگ چیزیں ہیں کہ ان میں میں خود اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ ایک تو مجھے یاد بھول جاتا ہے کہ مجھے اس سے اگلی بھی کوئی بات کرنی ہے، اور مجھے یہ بھی یاد بھول جاتا ہے، اور میرے کیمرہ مین جب مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ بریک بھی لے لیں، سر کے ساتھ ہم باقی باتیں بریک کے بعد کریں گے، تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور گفتگو یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ٹینز اینڈ ٹوینز میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں رانا عدیل ممتاز صاحب، جن سے ہم بڑی مزے کی باتیں نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ سیکھ رہے ہیں۔ بریک سے پہلے رانا صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس اور پیئر گروپ، پیرنٹس کو کس طرح اپنے بچے کے پیئر گروپ کے اوپر کام کرنا چاہیے، تو وہ درمیان میں بریک ہمیں لینا پڑی۔ سر ہم گفتگو وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں۔ دیکھیے اس میں نا سب سے پہلے ہمیں یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ اس دنیا کے اندر مجھے اللہ نے جتنے ایسٹس دیے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ویلیوبل ایسٹ ہے وہ میری اولاد ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس سے میری آنے والی نسلیں چلیں گی، جس سے میری لیگیسی چلے گی۔ جب تک ہم اس کو ویلیوبل نہیں سمجھیں گے، دیکھیے ہمیں اپنا بزنس، اپنی جاب، اپنے معاملات ویلیوبل لگتے ہیں تو ہم ان پہ وقت پہ پہنچتے ہیں۔ جی بالکل، صبح 9 بجے 10 بجے جو بھی اپنی تمام انرجیز اس میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 9 گھنٹے 18 گھنٹے ہم اس کام کو دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس کو اپنا کام سمجھنا پڑے گا۔ تو پھر ایسے یہاں پہ چلتے چلتے چونکہ آپ کی گفتگو سے یہ مجھے سوال جنم لیا کہ ایسے پیرنٹس کو آپ کیا آج گائیڈ کریں گے جہاں باپ بھی جاب کر رہے ہیں، مدر بھی جاب کر رہی ہیں، اور وہ جب تھکے ہارے واپس گھر میں آتے ہیں تو ان کی اپنی انرجیز اس بات کی انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی اولاد کو پراپر ٹائم دے سکیں۔ جو اس طرح کی فیملیز ہیں ان کو آپ یہاں پہ چلتے چلتے کیا دیکھیے ایڈوائز کریں؟ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اکثر والدین کو ہم دیکھتے ہیں تو سنڈے ان کا سو کے گزر جاتا ہے جی بالکل، یا ٹی وی کھیک کے گزر جاتا جی ہے۔ تو ایشو ٹائم کا نہیں ہے، ایشو پریورٹی کا۔ پریورٹیز کا۔ بھلے آپ تھک کے آئے ہیں، اگر مجھے لگے کہ یار یہ اس جگہ میں اگر انویسٹ کر لوں اور میں اس کی یہ جو میری انویسٹمنٹ ہے یہ پتہ نہیں کتنے گنا ہو کے مجھے کچھ سالوں میں ملے گی اور یہ نہ بھی ملے تو یہ ایک ایسا انسان بنے گا جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو وقت دینا شروع کر دوں۔ بلکہ رانا صاحب وہ اگر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے گا تو اس کا امپیکٹ جنریشنز تک جائے گا۔ تو ہمیں وہ ویلیویبل ٹائم گزارنا ہے، ہمیں وہ ایک ایسا وقت گزارنا ہے جس میں ہم 1 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی زندگی جینا سیکھیں۔ جی، اور جب تک وہ وقت ہم نہیں گزاریں گے ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پائیں گے۔ ایسے پیرنٹس کے پاس سیٹرڈے سنڈے اویلیبل ہوتا ہے، 5-6 بجے 7 بجے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، صبح بریک فاسٹ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، صبح آپ اپنے بچوں کو چھوڑنے جا سکتے ہیں۔ تو دیر آر لاٹ آف ویز کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کلیبوریٹ کریں۔ کچھ دن جو ہے وہ والدہ کلیبوریٹ کرے، کچھ دن والد کلیبوریٹ کرے، سنڈے کو ہم سم اپ کریں، ہم کوئی بک ریڈنگ کریں اپنے بچوں کو بٹھا کے، ہم ان کے سامنے کو بک پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم سنڈے والے دن کو ایسی موویز دیکھ لیں جو ان بچوں کے لیے ہمارے لیے اچھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے مسجد میں چلے جائیں، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے مطلب لائک میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کو سنوکر کھیلنے کا شوق ہے تو میں کبھی کبھار اس کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ تو جب تک میں اس کے شوق کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گا تب تک وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ مطلب مینجمنٹ کے رول کے اندر ہمیشہ ہم یہ بات اپنے ٹیم کو اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یا خاص طور پہ جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی جو آپ شے بیچنا چاہتے ہیں وہ نہیں بیچنی،
آپ نے اس شخص کی جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کو خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بالکل. تو آپ کی جو بھی چیز آپ سیل کرنا وہ بائی چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ ہو بن جائے کے گی, بک جائے گی. وہ بائی پروڈکٹ ہو کے بک جائے گی. تو بات یہ ہے کہ میں جب تک اس کے شوق میں جو جائز ہے, جی بالکل, میں اگر اس کے ساتھ نہیں جڑوں گا تو وہ مشکل میں میرے ساتھ کیسے جڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا رانا صاحب, ایسے پیرنٹس جو جاب سے واپس آ کے موبائلز میں اور ٹیلی فون کالز میں اور لمبی لمبی کالز میں خود انگیج ہو جاتے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے بند کر دیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہوگی. اولاد انہی کی کامیاب ہوگی جو, جیسے آپ نے فرمایا, کہ جو کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. رانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ایک بچے کے جو ٹاسکس ہیں وہ ان کو کیسے پریورٹائز کرے, یعنی وہ کن چیزوں کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھے اور اپنی اکیڈیمک لائف کے ساتھ اپنی ایکسٹرا کوریکولر جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے بہتر طور پر چلے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کو کس کام میں خوشی ملتی ہے. جی بالکل. اور اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اور صرف بچہ جو ہے نا وہ ایک صرف وہی کام کرتا رہے جو اس کی اسٹڈیز ہی ہوں اور سب کچھ ہو, تو وہ کبھی بھی اس کے اندر اپنے آپ کو پراپر وے میں نہیں کر پائے گا. اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. اس کے اندر اس کے پاس کچھ کھیلنے کے لیے یا اس کا جو بھی شوق ہے اس کے لیے وقت ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی ویڈیو گیم کھیلنا چاہتا ہے, گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. کوئی وہ پینٹنگز بنانا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس کے اپنے آپ کے وقت کو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت, اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو بچوں کو بھی چاہیے, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو باکس کرنا پڑے گا. جب ایگزامز قریب آ رہے ہیں تو ارجنٹ ہو گیا آپ کی اسٹڈیز, اور پھر آلریڈی وہ امپورٹنٹ بھی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یار ایٹ دیٹ ٹائم میرے پاس ابھی 5 مہینے ہیں, تو آپ کا ٹائم ٹیبل کچھ اور طرح کا ہوگا. جیسے جیسے آپ ایگزامز کے قریب آ رہے ہوں گے آپ کا ٹائم ٹیبل, آپ کی ٹائم مینجمنٹ کچھ اور طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. اگر آپ تھرو آؤٹ دی ایئر ایک ہی ٹائم ٹیبل لے کے چلیں گے تو وہ پاسبل نہیں. تو آپ کو وہ مہینے کے اندر, پھر اس کو ویک کے اندر لے کے آنا پڑے گا, اور پھر آپ اس کو پراپر طریقے سے رائٹ ڈاؤن کر کے مینیج. اس کے اندر بیلنس کیسے قائم کریں؟ دیکھیں بیلنس تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کو کیا کر کے اچھا لگتا ہے. کیونکہ اگر مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا, کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنے گیجٹس ہیں, اتنا کچھ ہے کہ جب ہم بچے کو کہتے ہیں نا یہ سب چھوڑ دو اور بس اس کو پکڑ لو, تو وہ اور زیادہ بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے, وہ اور ریئیکشن میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا ایک پراپر ٹائم ٹیبل اور اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس چوائس ہے. کسی دن آپ فٹ بال کھیلنے چلے جائیں, کسی دن آپ کرکٹ کھیلنے چلے جائیں, کسی دن آپ گھر پہ بیٹھ کے کوئی ویڈیو گیم کھیل لیں یا کچھ بھی کر لیں, دوستوں کو گھر بلا لیں, دوستوں کے پاس چلے جائیں. تو اگر اس کے پاس وہ ایک ٹائم ہے جو اس کو سارے دن کی اس کی تھکان, سارے دن کے کام کے اس کے چیلنجز, اس 1-1.5 گھنٹے میں وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جب تک وہ 1-1.5 گھنٹے کی اس کے پاس خوشی نہیں ہے نا, وہ خوشی اس کا اصل میں فیول ہے. بالکل. وہ جب آپ اس کو وہ فیول دیں گے اور پھر اس کو پتا ہوگا کہ ہاں اب 24 گھنٹے کے بعد پھر مجھے 1.5 گھنٹہ ملے گا یا 2 گھنٹے ملیں گے, تو وہ اگلے اس کے جو 18-20 گھنٹے وہ اچھے گزریں گے. یعنی لیکن اگر اس بیچارے کو آپ بالکل باکس میں بند کر دیں گے بالکل تو اس کو لگے گا شاید میں قید میں آ گیا ہوں. تو اس کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک بچے کو وہ فیول نہیں ملے گا اس کی اکیڈیمک پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی, تو اس کو یہ فیول پرووائڈ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو اس میں ہیلپ فل ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کروں گا. بڑی ایک ہم ایگزامپل سنتے ہیں کہ ہم لائف میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مچھلی جو ہے نا وہ درخت پہ چڑھ جائے اور بندر جو ہے نا وہ تیراکی شروع کرتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ والدین کو بھی, اساتذہ کرام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سارے اس دنیا میں ڈاکٹر بننے نہیں آئے, سارے کے سارے اکیڈیمکلی جو ہے نا وہ بلاسٹ کرنے اس دنیا میں نہیں آئے. ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے, اپنا اپنا رول ہے. کہیں پہ آپ کو بچے کو یہ اصل میں جو اہم بات ہے وہ پرنسپلز بنا کے بچے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ملکی لاز کے مطابق یا اللہ کے احکامات کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آنے والی زندگی میں تمہیں ریگریٹ میں لے جائے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ تمہارے 24 گھنٹے ضائع ہو جائیں. اب وہ اگر اکیڈیمک پرفارمنس میں تھوڑا 19-20 بھی ہے, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس یوتھ کو اکیڈیمک کے اندر ٹھیک ہے کہ تھوڑا ابو ایوریج, لیکن کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر ان کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے. کیونکہ اکیڈیمکس کے اوپر آپ پوری زندگی نہیں گزار سکتے. اگر آپ اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہیں, آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ نے چیلنجز کو, پرابلمس کو, ایشوز کو کیسے لینا اور اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, تو پھر یہ اکیڈیمک آپ کے کام نہیں آئے گی اکیلی. تو بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے. رانا صاحب چونکہ اب ہمارے پروگرام بالکل آخری مراحل میں ہے, ہمیں ان میجر
ڈسٹریکشنز کو آئیڈینٹیفائی کر دیجئے پیرنٹس کے لیے کہ یہ میجر ڈسٹریکشنز ہیں کہ آپ کے بچے کے ٹائم ٹیبل میں. دیکھیے، ایک تو معذرت کے ساتھ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ سارے کے سارے ایک سے نہیں ہیں. جی کسی کی ڈسٹریکشن کچھ اور ہے، کسی کی ڈسٹریکشن کچھ اور ہے. جی جی کسی کی ڈسٹریکشن جو ہے نا وہ پب جی کھیلنا ہے، کسی کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ گراؤنڈ میں گیا فٹ بال کھیلنے تو 4 گھنٹے فٹ بال گراؤنڈ سے نہیں باہر آ رہا. جی جی بالکل. کسی کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ دوستوں میں بیٹھنا ہے، کسی کی ڈسٹریکشن خدا نہ خواستہ یہ وہ ڈرگ سائٹ پر جا رہا ہے. تو آپ کو خود پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے گھر کے اندر پرنسپلی، جو اس دنیا کے جو پرنسپلز ہیں ان پرنسپلز سے ہٹ کے کیا میرا بچہ ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اوور لوڈ ہو رہا ہے. اور اپنے جو بیسکس ہیں، کیونکہ آپ زندگی کے اندر ہر وقت میں کچھ نہ کچھ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یار یہ تمہارا جاب ہے نا پڑھنا. جی جی. تو اگر تم اپنی جاب ہی ٹھیک نہیں کر رہے تو تم جتنا مرضی اچھا فٹ بال کھیل رہے ہو، یا تو اتنا اچھا فٹ بال کھیلو، اتنا اچھا کھیلو کہ تمہیں ریال میڈرڈ والے لے جائیں، جی اتنا اچھا کھیلو کہ تمہیں پاکستان کی فٹ بال ٹیم کے اندر جگہ مل جائے. لیکن اگر تم کہیں بیچ میں پھنسے ہو تو پھر تمہیں خوشی ضرور مل رہی ہے، لیکن تمہاری اسٹڈیز جو ہیں اگر وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں تو پھر تمہارے لیے جگہ بنانی تھوڑا مشکل ہو جائے گی. تو بیلنس جو ہے وہ اگر ہوگا تو والدین بڑے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے جی، ہم ان کو ایک لسٹ بنا کے 20 ڈسٹریکشنز دے سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ مجھے وقت لگانے کی ضرورت ہے کہ میں 8 10 12 ڈسٹریکشنز بتاؤں. سب کو ماشاءاللہ سے بڑے سیانے بیانے والدین ہیں ہم لوگ، ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن ایک والد والدہ کو بہتر پتہ ہے کہ میرے بچے کی ڈسٹریکشن کیا ہے اور اس ڈسٹریکشن کو میں نے بہتر طریقے سے کیسے مولڈ کرنا. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو، بلکہ اس قدر خوبصورت گفتگو کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. رانا عدیل صاحب سے آج ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں ہمیں سمجھ یہ آیا کہ یہ ٹین ایجرز اور ٹوئنس سے پہلے پیرنٹس کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کا اور اپنا، بلکہ رانا عدیل صاحب کی گفتگو سے ہمیں سمجھ آیا کہ پیرنٹس اگر اپنا ٹائم ٹیبل ٹھیک کریں گے، خود نو کہنا سیکھیں گے، اپنے بچے کے ساتھ انوالو ہوں گے اور بچے کو اس کی پسند کے کاموں میں اس کو ہیلپ کریں گے، اس کی سپورٹ کریں گے، تو ان کا بیٹا، ان کی بیٹی ایک کامیاب نوجوان، ایک کامیاب شہری اور ایک کامیاب پاکستانی بنے گا. تو ہمیں آج کی اس پروگرام کی گفتگو سے اور رانا عدیل صاحب نے جو ہمارے ساتھ ایک ڈیٹیل ایکسپیرینسز اور تھاٹس شیئر کی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہورا ٹی وی.